अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन क़बदत अल्फन सुम्मिया सुम्मा वहबतहु लहू फतुल्लिक़त क़ब्ल वतिय्यिन रजा अलैहा बिनिस्फ़ी। अगर औरत ने 1000 पर कब्ज़ा कर लिया, सुम्मिया जो 1000 उसका महरे मुसम्मा था, सुम्मा वहबतहु लहू फिर उस औरत ने वो 1000 अपने शौहर को हिबा कर दिया, फतुल्लिक़त क़ब्ल वतिय्यिन फिर उस औरत को तलाक दे दी गई वती से पहले। वती यानी हकीकतन वती से पहले या हुक्मन वती से पहले। हुक्मन वती यानी खलबत सहीहा से भी पहले, जिससे महर मुअक्कद होता है उससे पहले उसको तलाक दे दी गई। रजा अलैहा बिनिस्फ़ी, तो ये शौहर उस औरत से आधा वापस ले लेगा। क्या मसाला है? मसले को सुनने के लिए, चूंकि मसले की मुख्तलिफ सूरतें निकलेंगी, तो मसले को सही से समझने के लिए तमहीद के तौर पर मेरी 2 बातें याद रखिए। एक बात तो ये कि महर जो कि निकाह का एवज़ है वो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो चीज़ हो सकती है महर जिसको हम दराहिम व दनानीर या रुपया पैसा करेंसी जिसे कहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, तो ये करेंसी जिसे हम कहते हैं ये भी महर हो सकती है। और करेंसी को हटाकर महर वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि जो कायनात के अंदर पाई जाती हैं, मतलब घोड़ा, गधा, बकरी, गाय या कोई और सामान, है ना, ग़ुलाम। बात समझ में आ गई? तो दोनों में से कोई भी चीज़ महर हो सकती है। दूसरी बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी सामान होता है दुनिया का, वो सामान अगर हमने महर में रख दिया तो वो महर के लिए वही सामान मुतअय्यन हो जाता है। मोबाइल महर में दिया तो ये मोबाइल मुतअय्यन है कि ये मोबाइल दिया है तो यही देना है और यही उसको लेना भी है। ठीक है। अब अगर कोई शौहर इस मोबाइल को बदलकर दूसरा मोबाइल दे, औरत को हक है कि वो कबूल ना करे, वो कहे कि जिस पर अक्द हुआ था मुझे वही मोबाइल लेना है। क्यों? इसलिए कि जो सामान होते हैं ये सब मुतअय्यन करने से मुतअय्यन हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ अगर नुकूद करेंसी, चाहे वो रुपया हो, पैसे हों, या किसी भी मुल्क की करेंसी हो, दीनार हो, दराहिम हो,
یہ جو کرنسی ہوتی ہے یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ مسائل اسی پر ہی موقوف ہیں۔ تو اب تک میری بات سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دراہم دنانیر کرنسی جو ہوتی ہے وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ جو سامان ہوتا ہے وہ سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں کہ نقود وغیرہ یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور سامان یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے مہر اگر ان میں سے کسی کو رکھا تو حکم تو بدلے گا، تھوڑا فرق ہوگا نا۔ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے نقود، اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جائے بات۔ کسی شخص نے آپ کو 1000 روپے دیے بطور امانت، کیا بطور امانت 1000 روپے دیے۔ اب 1000 روپے اس نے دیے بطور امانت، 10 دن 20 دن آپ نے اس کے پیسے رکھے۔ اب اس بیچ میں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ کے پاس کیش نہیں ہے، تو آپ نے اسی کے پیسے خرچ کر لیے، اور وقت موعود پر متعین وقت پر جب وہ امانت اپنی لینے آیا تو آپ نے دوسرے نوٹ جو اس کے تھے وہ تو آپ خرچ کر چکے، دوسرے نوٹ اگر آپ نے اتنے ہی دے دیے، 1000 روپے اس کو دے دیے، تو یہ آپ کی بددیانتی نہیں کہلائے گی، حالانکہ آپ نے نوٹ سب بدل دیے۔ اس نے 1000 کے نوٹ دیے، آپ نے 500 کے واپس کیے، نہ اس کو برا لگتا ہے نہ آپ کو برا لگتا ہے، نہ شریعت میں اس کو برا کہا جاتا ہے۔ اس نے نوٹ دیے تھے، آپ نے سکوں میں اسے دے دیا، خزانہ، مالیت پوری ہے نا، یا مالیت میں تو کمی نہیں آئی، تو بیٹا نہ شریعت اس کو برا کہتی ہے، نہ ہی آپ یہ کہلائیں گے کہ آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، نہ آپ کے تقوی و پرہیزگاری سے اس پر فرق پڑے گا، سمجھے نہیں؟ اس لیے یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نقود سے تعلق ہے، اور نقود متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے۔ اگرچہ ہمارے کچھ بزرگوں کا نقود میں بھی عمل اور کمال تقوی یہ رہا ہے کہ اگر کسی نے جو نوٹ دیا تو امانت کے طور پر رکھا، اور 1 سال کے بعد بھی اگر اس نے لیا تو وہی نوٹ واپس کر دیا، تو یہ کمال تقوی ہے۔ لیکن اگر بدل کے دے دیا تو یہ تقوی کے نقصان اور تقوی کے منافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے منافی؟ اس لیے کہ نقود متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، یہ آپ کے ضابطہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور باقی سامان جو ہوتے ہیں وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا اگر کسی شخص نے ہمیں یہ کتاب دی اور ہم نے کتاب بدل دی تو یہ ہمارے لیے خیانت کا باعث بنے گا، کتاب ہم نے بدل دی، سمجھے نہیں؟ یا کوئی بھی سامان دیا، یہ ضابطہ ذہن میں آ گیا کہ دیگر سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، لیکن جو کرنسی ہوتی ہے وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی ہے۔ مالیت آپ پوری دیجئے۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب مسئلہ سمجھئے، عورت سے نکاح کیا اور مہر میں اب دو میں سے کوئی ایک چیز رکھی، مثلا مہر میں 1000 روپے رکھے، کیا رکھے؟ 1000 روپے مہر میں رکھے۔ اب اس عورت نے، اس شوہر نے اس عورت کو وہ 1000 روپے جو مہر میں رکھے گئے تھے، جو مسمى تھا، مہر مسمى تھا، وہ اس عورت کو دے دیا۔ عورت انتہائی شوہر سے محبت رکھنے والی تھی، عورت نے
بیچاری نے کہا کہ پہلے پیسے لے لیے وہ 1000 اور اس کے بعد کہہ دیا میں نے یہ پیسے آپ کو ہبہ کر دیے. قبضہ کرنے کے بعد اس نے ہبہ کر دیے. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید زندگی اس کے ساتھ گزرے گی، لیکن اس نے ہبہ کرنے کے بعد اس نے اسے وطی سے پہلے ہی طلاق دے دی. اب طلاق دے دی تو بیٹا مجھے یہ بتاؤ، مہر مسمى اگر ہو اور قبل وطی طلاق ہو جائے کیا واجب ہوتا ہے؟ نصف مہر واجب ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ نصف مہر. اب عورت نے اس کو نصف مہر نہیں دیا ہے، اس نے تو سب ہبہ کر دیا نا، کہ 1000 لیے تھے سب دے دیے. ارے سب دے دیے نا. تو اب ایسی صورت میں وہ تو سب دے چکی، لیکن یہ عورت جب طلاق وطی سے پہلے ہو گئی تو ابھی بھی شوہر اس عورت سے کہے گا تم تو آدھے کی مستحق ہو، میں نے تو تمہیں 1000 روپیہ دیا تھا. 1000 روپیہ کا دیا تھا اس نے؟ مہر کا دیا تھا. وہ تو متعین تھا کہ 1000 روپیہ دیا تھا اس نے، تو وہ تو 1000 روپیہ دے چکا اور یہ ہبہ کر چکی. سمجھے نہیں کیا کری؟ اس نے ہبہ کر دیا. تو اب شوہر کہے گا کہ مجھے 500 روپے واپس دیجئے، کیونکہ آپ تو مستحق ہیں صرف آدھے کی اور آدھا ہے 500 واپس کرو، میں نے تمہیں 1000 روپے دیا تھا. سمجھے نہیں کیا؟ اب یہ واپس لے گا 500. اور بیٹا اس نے جو 1000 روپے جو ہبہ کر دیا تھا، کوئی شوہر کا حق تھوڑی تھا اس سے متعلق، یا شوہر کا حق تھا متعلق؟ اس نے تو اپنی مرضی سے دیا تھا. تو اب ایسی صورت میں جو 1000 روپے اس عورت نے دیے ہیں، یہ کوئی مہر مسمى نہیں تھا کہ شوہر کا مہر بن رہا ہو، ایسا نہیں تھا. اس نے تو خوشی سے ہبہ کیا ہے. اب جب ہبہ کیا ہے تو بیٹا یہ تو پورا مال مہر کا عوض نہیں ہوگا. کہ ایسا نہیں کہہ سکتی عورت کہ بھئی میں نے تو تمہیں 1000 روپے دے دیے، تو اب وہ 1000 مہر ہی کے تھے. سمجھے نہیں؟ تو اب اس میں سے آدھا نہیں، وہ تو دے چکی، وہ تو ہو گیا، کیونکہ وہ متعین ہونے سے بھی، متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوں گے، تو اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مہر ہی کے ہیں، کیونکہ نہ ہی شوہر کا حق تھا، یہ تو اپنی مرضی سے اس نے سب دے دیا. تو سب بھی ہبہ کر دیا. اس کے باوجود طلاق قبل وطی اگر ہو گئی تو عورت سے آدھا ابھی اور لے گا. سمجھے نہیں؟ اس کے برخلاف اگر کسی سامان پر عقد ہوا تھا، مثلا کوئی بھی سامان لے لو، اس سامان پر عقد ہو گیا اور عورت نے وہ سامان پر قبضہ کر لیا، شوہر نے اس کے حوالے کر دیا، عورت نے قبضہ کیا، چاہے پورے سامان پر قبضہ کیا یا تھوڑے سامان پر قبضہ کیا وہ الگ بات، لیکن عورت کو اس نے دے دیا وہ جس سامان پر عقد ہوا تھا، موبائل پر ہو یا کسی اور چیز پر ہو. تو بیٹا یہ تو متعین ہے. یہ کیا ہے؟ متعین ہے. اب جب یہ متعین ہے تو ایسی صورت میں عورت کو دے دیا اس کا مسمى، اس نے قبضہ بھی کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد میں اس نے شوہر کو وہ مال ہبہ کر دیا. کیا کر دیا؟ ہبہ کر دیا اس نے. اب قبل وطی اس نے طلاق دے دی. شوہر آدھا ہی تو مال واپس کرتا ہے، کیا کرے گا؟ اور بیٹا سامان جو ہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر سامان تو یہ متعین ہے کہ یہ نکاح کا جو عوض مہر تھا وہی سامان ہے اور وہی اس نے ہبہ کیا. عورت تو قبل وطی مستحق ہوئی تھی آدھے مہر کی اور وہ دے چکی کتنا؟ پورا ہی دے دیا اس نے. تو پورا دیا تو جو نصف جو واپس کرنا تھا وہ تو واپس کیا ہی، کیونکہ یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں سامان، تو یہ متعین تھا
تو نصف تو وہ دے چکی اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ بھی دے چکی، تو اب ایسی صورت میں شوہر اس سے کچھ نہیں لے سکتا، یا لے گا نہیں، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ قبل وطی اگر طلاق ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں، قبل وطی طلاق ہونے کی صورت میں یہ شخص، یہ شوہر نصف مہر کا مستحق ہے، نصف یعنی اس مہر میں سے آدھا واپس لے، اس کا مستحق ہے، اور یہ آدھا کے علاوہ مزید زیادہ بھی لے چکا کیونکہ وہ تو سب ہبہ کر چکی، سمجھے نہیں؟ تو ایسی صورت میں اب یہ شوہر اس سے کچھ نہیں لے گا، نہ ہی عورت الگ سے کچھ دے گی، لیکن اگر نقود رکھے ہیں تو اس میں دینا پڑیں گے کیونکہ وہ متعین نہیں ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، میں نے مفہوم تقریب فہم کے لیے چند 2 باتیں میں نے ذکر کی، لیکن مسئلے کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ صاحب کتاب مختلف صورتوں کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور تمام کا مدار، اس ساری صورتوں کا مدار اسی پر ہے کہ جہاں پر آپ سمجھیے کہ مہر میں سامان کو رکھا گیا ہے تو وہ متعین ہو جائے گا، اور جہاں پر نقود یا کرنسی کو رکھا گیا ہے تو وہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں۔ تو سب کا اور سارے مسائل کا مدار اسی پر ہے، تو ضابطہ ذہن میں ہے تو مسائل کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ اب ترجمہ لگاتا ہوں تھوڑا۔ فرماتے ہیں وَإِن قَبَضَتْ أَلْفًا سُمِّيَ، اگر عورت نے قبضہ کر لیا 1000 پر، جو 1000 اس کے لیے مہر مسمى تھا، ثم وہبتہ لہ، تو مہر مسمى تھا اس پر قبضہ کر لیا، لیکن 1000 پر کرنسی ہے نا یہاں پر مہر، ہاں یاد رکھیے، ثم وہبتہ لہ، پھر اس عورت نے وہ 1000 شوہر کو ہبہ کر دیا، فطلقت قبل وطی، پھر اس عورت کو طلاق دے دی گئی وطی کرنے سے پہلے ہی، یعنی مہر مؤکد، نفس ثبوت تو مہر کا ہوا ہے نا، لیکن مؤکد ابھی نہیں ہو پایا، تو کہہ رہے ہیں کہ رجع علیہا بنصفی، تو یہ شوہر اس عورت سے اس کا آدھا واپس لے لے گا۔ کیوں؟ لأنها قبضت تمام المسمى، کیونکہ کمال مہر اس کا جو بھی مسمى تھا وہ تھا، اور اس نے پورے مسمى پر قبضہ کیا، 1000 تھا اور 1000 پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ولم یجب الا النصف، اور قبل وطی طلاق ہونے کی صورت میں وہ مستحق کس کی ہوئی؟ اس کے حق میں واجب کتنا ہوا؟ آدھا واجب ہوا۔ لم یجب الا النصف، تو واجب نہیں ہوا قبل دخول طلاق کی صورت میں سوائے آدھے کے، تردہ النصف، تو یہ عورت اس شوہر کو آدھا واپس کرے گی، اور قبضہ کتنے پر کر چکی ہے؟ پورے پر، تو آدھا واپس کرے گی نا۔ والالف الذی وہبتہ لہ لم یتعین، اب سوال ہوگا کہ وہ تو پورا دے چکی، تب پھر اب آدھا کیوں دے گی؟ تو جو دے چکی ہے بیٹا، میں نے بتایا تھا نا کہ شوہر کا کوئی حق تھوڑی تھا اس پر، یا شوہر کا حق تھا؟ شوہر نے اس کو دیا تھا تو اس کا تو حق تھا کہ وہ مہر ہے، اس لیے وہ مہر کا، اس کے نکاح کا عوض یعنی مہر تو ہوگا وہ، لیکن شوہر کا تو اس پر کوئی حق نہیں تھا، یہ تو اپنی مرضی سے دے رہی ہے، ہبہ کر رہی ہے، تو شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس کے لیے تو 1000 آ رہے ہیں بس، کوئی عوض میں تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نہ حق متعلق ہے اس سے، تو 1000 جب اس کی طرف آئے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا میں نے وہی مہر والے 1000 دیے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شوہر کا حق تھوڑی متعلق ہے اس سے، تو اس کی طرف سے تو گفٹ ہے، کیا ہے؟ گفٹ ہے، جب گفٹ دے دیا وہ تو دے دیا ہے۔ اب اگر قبل طلاق، وہ قبل وطی اگر طلاق ہو گئی تو ابھی بھی شوہر اس عورت سے 500 واپس لے گا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں والالف الذی وہبتہ لہ، اور وہ 1000 جو اس عورت نے اس شوہر کو ہبہ کیے ہیں، لم یتعین انہ الف المہر، یہ متعین نہیں ہوں گے کہ یہ مہر ہی کے 1000 ہیں، سمجھے نہیں؟ کیونکہ اس کی طرف سے گفٹڈ ہیں یہ تو، لأن الدراہم والدنانیر لا تتعین فی العقود والفسوق، کیونکہ دراہم اور دنانیر کرنسی جو ہوتی ہے وہ عقود معاملات میں
والفسوق اور معاملات کو ختم کرنے میں عقد نکاح بھی معاملات کی قبیل سے ہے، ان میں وہ متعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی آدھا اور لے گا یہ. وَإِن لَمْ تَقْبِضْهُ، اور اگر اس عورت نے اس پر قبضہ نہیں کیا جو مہر مسمى اسے دیا گیا، او قبضت نصفہ، یا آدھے پر قبضہ کیا، تو بیٹا جس پر قبضہ ہوا ہے وہی اس کا مملوک ہے، مالک اسی کی ہوگی یہ جس پر قبضہ ہو گیا، اور جس پر ابھی قبضہ نہیں ہے اس کی یہ مالک ابھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا حق ثابت ہے اس میں. وَإِن لَمْ تَقْبِضْهُ، اور اگر اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا، او قبضت نصفہ، یا نصف پر قبضہ کیا، ثم وہبت الکل، یا تو قبضہ ہی نہیں کیا یا آدھے پر قبضہ کیا اور دخول ہونے سے پہلے، وطی سے پہلے پھر اس نے پورا ہبہ کر دیا. قبضہ تو آدھے پر کیا تھا لیکن پورا ہبہ کر دیا، یا قبضہ بالکل نہیں کیا تھا اور پھر پورا ہبہ ہی کر دیا. او ما بقیہ، کل کو ہبہ کر دیا، یا ما بقیہ کو ہبہ کر دیا کہ جس پر قبضہ کر لیا وہ تو ہبہ نہیں کیا، جو باقی رہ گیا اس کو ہبہ کر دیا. او وہبت عرض المہر، یا اس نے ہبہ کیا مہر کے سامان کو. کیا؟ مہر کے سامان کو. تو سامان کو اگر ہبہ کر رہی ہے تو سامان تو متعین بھی ہو جائے گا. قبل قبضہ ہی، اس پر قبضہ ہونے سے پہلے، مہر میں جو سامان متعین تھا، مہر میں جو سامان متعین کیا گیا تھا اس پر قبضہ ہونے سے پہلے اس نے ہبہ کر دیا. اور بعدہ، یا قبضہ کرنے کے بعد ہبہ کر دیا. لا، تو اب ان سب صورتوں میں شوہر عورت سے کچھ واپس نہیں لے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں تو بیٹا اس نے قبضہ ہی نہیں کیا. جب قبضہ نہیں کیا تو اس کا مملوک ہی کہاں ہوا ہے. کچھ صورتوں میں آدھے پر قبضہ کیا اور ہبہ سب کر دیا. تو جو آدھے پر قبضہ کیا وہی تو اس کا مملوک ہوگا، اور ہبہ کر دیا سب. تو شوہر تو قبل وطی اگر طلاق دے دے تو شوہر کے لیے تو مقصود یہ ہے کہ اس کا آدھا مال محفوظ رہے، آدھا ہی تو دینے کا حقدار ہے نا. تو آدھا مال اس کا محفوظ رہے، وہ تو رہے گا ہی محفوظ ہر صورت میں اس کا، مزید زیادہ بھی آگے کیونکہ وہ سب ہبہ کر چکی. یا سامان ہونے کی صورت میں بھی سامان اس نے ہبہ کر دیا، چاہے قبضہ کیا یا نہیں کیا، لیکن سامان تو متعین تھا بغیر قبضے کے بھی. جب بغیر قبضے کی متعین تھا تو وہ تو اس نے ہبہ کر دیا سب اس نے. تو آدھی کی تو وہ مستحق تھی نا، تو شوہر کے لیے تو آدھا تو محفوظ رہتا، لیکن وہ سب اب جب اس کے پاس آ گیا تو آدھا تو محفوظ رہا، مزید زیادہ بھی آ گیا. تو اب جب زیادہ بھی آ جا رہا ہے اور اس کا نصف تو محفوظ رہنا ہی تھا، ہے نا، تو یہاں پر تو نصف سے زیادہ بھی آ جا رہا ہے. تو اب یہ شوہر ان تمام صورتوں میں عورت سے کچھ واپس نہیں لے سکتا. فرماتے ہیں لا، نہیں، یعنی نہیں لوٹائے گا. اب پوری صورتیں وہ بتانے ہیں. لا یرجع علیہا بشیء، ان سب صورتوں میں شوہر اس عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وصور المسائل، متن میں جو مسائل مذکور ہوئے اختصار کے ساتھ ان کی صورتیں اور ان کی شقیں یہ نکلیں گی. کیا نکلیں گی؟ انہا ان لم تقبض شیئا، کہ عورت نے اگر کچھ بھی کسی بھی چیز پر قبضہ نہیں کیا، کسی پر بھی قبضہ نہیں کیا، ثم وہبت الکل، قبضہ کیے بغیر ہی تمام مہر کو اس نے ہبہ کر دیا. ہبہ کرنے کا مطلب، ابھی تو ہبہ کرنے کا مطلب دے تھوڑی رہی ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے نا، اس کے پاس قبضہ ہی نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اپنے مہر کو پورے کو ساقط کر دے رہی ہے، اپنا حق چھوڑ دے رہی ہے. یہی تو مطلب ہوا نا، قبضہ تو ہے ہی نہیں. اے حتت ہو عن ذمت الزوج،
शौहर के ज़िम्मे से इसने अपने हक़ को साक़ित कर दिया। सुम्मा तल्लक़हा क़ब्ल अल-वती, फिर शौहर ने इसको तलाक़ दे दी वती से पहले ही। तो वती से पहले तलाक़ दे दी तो अभी मुअक्कद ही नहीं हो पाया। फ़ला शैअ अलैहा, तो अब कुल हिबा करने की सूरत में इस औरत पर कुछ भी वापस करना लाजिम नहीं होगा कि ये कुछ वापस नहीं करेगी, ना ही शौहर इससे कुछ वापस कराएगा। क्यों? लिअन्ना हुक्म तलाक़ क़ब्ल दुख़ूल, क्योंकि दुख़ूल से पहले, वती से पहले, खलवत सहीहा से पहले, महर के मुअक्कद होने से पहले तलाक़ का हुक्म ये है कि औरत निस्फ़ की मुस्तहक़ होती है और निस्फ़ महर आदमी के पास महफूज रहता है। ठीक है, तो दुख़ूल से पहले तलाक़ का हुक्म यह है अन यस्लमा लहू निस्फ़ुल महर, कि शौहर के लिए निस्फ़ महर महफूज रहे। वक़द हसला, और ये निस्फ़ महर तो शौहर को हासिल हो चुका है, क्योंकि वो पूरा महर साक़ित कर चुकी, तो पूरा महर साक़ित कर चुकी तो आधा तो इसे हासिल रहा ना। वक़द हसला, और ये आधा जो है ये इसके लिए हासिल है, आधे का महफूज होना इसके लिए हासिल है। बल ज़्यादतुन, बल्कि ज़्यादती भी हासिल है, मज़ीद भी हासिल है। अरे आधा तो है ही, उसे वो तो फुल दे चुकी ना, तो मज़ीद हासिल हुआ। तो इसके लिए तो हक़ यही था कि ये आधा अपने पास महफूज रखे, और इसके पास तो सभी महफूज है। अब क्या औरत से वापस लेगा? औरत कुछ नहीं वापस करेगी। अब अलग से कुछ नहीं करेगी, वापस करना तो दूर की बात, उसे तो कुछ मिला ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी अब ये औरत से कुछ वापस अलग से, और पहली वाली सूरत में जो हमने पहले बताया था उसमें से अभी भी आधा इससे लेगा, अगरचे गिफ्ट सब कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पर मुतय्यन नहीं था। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए फरमाते हैं वक़द हसला, बल्कि इसको तो वो निस्फ़ हासिल हो चुका, बल ज़्यादतुन, बल्कि मज़ीद ज़्यादती हासिल हो चुकी है। वल मरअतु लम ताख़ुज़ शैअन, और औरत ने तो महर से कुछ भी नहीं लिया तलाक़ के वक्त, या लिया? अरे कुछ नहीं लिया, वो तो सब हिबा कर चुकी है ना। ले तरुद्दहु इलैह, कुछ लेती तभी तो ये उसको शौहर की तरफ वापस करती, ये तो कुछ ले ही नहीं पाई। बरखिलाफ मसअले ऊला के, जो मतन में मज़कूर हुआ, जिसमें मैंने कहा था कि आधा वापस अभी और लेगा, उस मसले के बरखिलाफ। वही लती क़बदत अल्फन, वो मसला ये था कि 1000 पर कब्ज़ा किया उस औरत ने। सुम्या, जो 1000 इसका महर मुसम्मा था। सुम्मा वहाबत लहू, फिर वो 1000 रुपये इसने शौहर को हिबा कर दिए। व तुल्लिक़त क़ब्ला वती, और फिर इस औरत को वती से पहले तलाक़ दे दी गई, तो उसके बरखिलाफ। ठीक है, क्यों? वहाँ पर वजह क्या है कि जो इसने 1000 हिबा किए हैं, उस 1000 से शौहर का कोई हक़ मुताल्लिक़ नहीं था। अब ये तो गिफ्ट कर रही है, और वो नुकूद जो हैं 1000 जो हैं वो मुतय्यन करने से मुतय्यन, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि महर के ही मैंने दिए हैं ये। और यहाँ पर जो सूरतें हैं इनमें मुतय्यन हो जाएगा। कैसे मुतय्यन होगा बता रहे हैं। व इन क़बदत निस्फ़ल महर, अगर इस औरत ने निस्फ़ महर पर कब्ज़ा किया। सुम्मा वहाबत अलकुल्ला लहू, मसलन निस्फ़ महर मिसाल के तौर पर 1000 रुपये थे, और 1000 में से निस्फ़ महर 500 पर इसने कब्ज़ा कर लिया, 500 रुपये अपने हाथ में ले लिए। अब जब हाथ में ले लिए, कब्ज़ा कर लिया, तो वो तो ममलूक हो गए ना इस औरत के, है ना, कब्ज़ा साबित हो गया, इसका मतलब आधा ले चुकी। अब पूरा हिबा कर रही है, ये 500 लेने के बाद जो 500 बाकी बचे वो और ये सब हिबा कर रही है। अब हिबा कर दिए शौहर को, अब उसने क़ब्ल वती तलाक़ दे दी। तो बेटा ऐसी सूरत में शौहर के लिए तो हक़ ये था कि वो निस्फ़ महर को ऐसी सूरत में अपने लिए महफूज रखता और आधा औरत को देता। अब ऐसी सूरत में भी शौहर उससे कुछ वापस नहीं लेगा। क्यों? इसलिए कि वो आधे ही की तो मालिक हुई, आधा ही तो उसने लिया था जो इसने हिबा कर दिया, है ना। और शौहर के पास आधा भी आया और ज़्यादा भी आया है, इसलिए भी इस सूरत में शौहर कुछ वापस नहीं लेगा। सुम्मा वहाबत अलकुल्ला लहू, फिर पूरा महर इसने उसको हिबा कर दिया। और वहाबत अलबाकिया, या बाकी जो बच गया था, है ना, वो हिबा कर दिया। अब जो बाकी आधा बचा
وہ آدھا بچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مہر کا آدھا ہے. کیا مہر کا آدھا ہے نا. اب جب مہر کا آدھا ہے تو بیٹا مہر کا آدھا ہی تو ہبہ کر رہی ہے, تو یہاں متعین ہے مہر کا آدھا ہونا. اس صورت میں متعین نہیں ہو رہا تھا جب یہ 1000 دے رہی تھی, کیونکہ اس نے پورے پر قبضہ کر لیا تھا. اب جو دے رہی ہے تو شوہر کا اس میں کوئی حق ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں اب یہ متعین نہیں ہے کہ وہ مہر ہی کا 1000 ہے, اور یہاں پر آدھا لیا ہے اور آدھے پر قبضہ کیا اور آدھا مہر کا رہ گیا نا. اب وہی آدھا کیا کر رہی ہے, اس کو ہبہ کر رہی ہے. تو یہاں پر یہ متعین نہیں کہ مہر کا ہی آدھا ہے. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں او وہبت الباقیہ, جو ما بقیہ رہ گیا جس پر قبضہ نہیں ہوا تھا وہ ہبہ کر دیا اس نے. ثم طلقها, پھر شوہر نے اس کو طلاق دے دی قبل الوتی, وتی سے پہلے. فإنه لا شيء عليها, تو اس صورت میں بھی اس عورت پر کچھ بھی اب واپس کرنا واجب نہیں ہے, شوہر اس سے نہیں لے گا کچھ بھی. لما ذکرنا, وجہ اس کی وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی, کیونکہ شوہر کے لیے قبل وتی طلاق دینے کی صورت میں شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدھا مہر اپنے پاس محفوظ رکھے, اور وہ آدھا تو اسے حاصل ہو چکا ہے. کیا حاصل ہو چکا؟ آدھا حاصل ہو چکا, لہذا کچھ واپس نہیں لے گا. ٹھیک ہے. ولو کان المہر عرضا, یہ تو پیسے کی بات تھی مولانا, اور اگر مہر سامان ہو تو میں نے کہا وہ تو متعین کرنے سے ہی متعین ہو جاتا ہے. اگر مہر سامان ہو فقبضتہ, تو اس عورت نے اس سامان پر قبضہ کر لیا, مملوک بنا لیا اپنا. ثم وہبتہ لہ, پھر وہی سامان اس نے شوہر کو ہبہ کر دیا. تو بیٹا جب ہبہ کر رہا ہے تو سامان تو کس کا تھا؟ مہر کا. تو مہر کا سامان ہے تو وہ تو مہر کے لیے متعین ہے. کیا ہے؟ اب یہ ہبہ بھی کر رہی ہے تو گویا کہ مہر کا سامان ہبہ کر رہی ہے, واپس کر رہی ہے. یہی تو ہوا نا. ثم وہبتہ لہ, پھر اس سامان کو اس کو ہبہ کر دیا. اور لم تقبضہ, یا یہ کہ سامان پر قبضہ تو نہیں کیا لیکن سامان ہی کو مہر میں رکھا گیا تھا. فحتتہ عن ذمتہ, تو شوہر کے ذمے سے اس کو ساقط کر دیا, یعنی میں تجھ سے یہ سامان جو مہر میں رکھا گیا میں تجھ سے نہیں لوں گی, میں اسے معاف کر دیں گی. میں, ہے نا, یہی تو ہوگا نا, حق اپنا ساقط کر دیا. لیکن کون سا حق ساقط کیا ہے؟ مہر والا ہی نا, یہاں تو متعین ہے مہر کا. ثم طلقها قبل الوتی, پھر شوہر نے وتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی. فلا شیء علیہا, تو اس صورت میں بھی اس عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا, شوہر اس سے کچھ نہیں لے گا الگ سے. اب اما فی صورت عدم القبض, رہا قبضہ نہ کرنے کی صورت میں, تو قبضہ اگر نہیں کیا تھا تو اس صورت میں جو ہبہ کر دیا تھا تو وہاں پر اس لیے واپس نہیں لے گا. فلما مرہ, وجہ اس کی وہی ہے جو گزر گئی. کیا بے قبضہ ہی نہیں ہوا. بالکل ظاہر ہے کہ عورت کا تو قبضہ ہی نہیں ہوا ہے تو وہ اس کا مملوک ہوا ہی نہیں مال ابھی, اگرچہ اس کا حق ہے اس پر لیکن اس کا مملوک ابھی نہیں ہے. تو قبضہ ہی نہیں ہوا تو کس کے پاس ہے بیٹا؟ وہ مالک کون ہے اس کا؟ ابھی شوہری مالک ہے. پھر عورت نے ہبہ کر دیا تو اس کا مال اسی کے پاس رہا نا. اب قبل دخول اگر طلاق ہو جاتی تو آدھے مال کو اپنے پاس محفوظ رکھتا, اور یہاں تو پورے مال کو ہی محفوظ رکھ لیا اس نے, تو کیوں واپس لے گا بھی؟ کچھ الگ سے نہیں لے گا نا. فرماتے ہیں اما فی صورت القبض, رہا قبضہ کرنے کی صورت میں کہ عورت نے قبضہ کر لیا اپنے سامان پر اور پھر ہبہ کیا, تو قبضہ کرنے کے بعد ہبہ کر رہی ہے تب بھی وہ سامان ہے کس کا؟ مہر والا ہی نا, متعین ہے نا. تو اب دے رہی ہے تو مہر ہی کا سامان دے رہی ہے نا, ہبہ کر رہی ہے, تو یہاں تو پورا ہی دے رہی ہے. تو اور وہ قبل دخول مستحق ہوتا کس کا؟ آدھے کو محفوظ رکھنے کا, یہاں تو کل محفوظ ہو جائے گا, اس کا ذاتی کے ساتھ محفوظ ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر کچھ واپس نہیں لے گا, الگ سے کچھ نہیں لے گا. فکذالک, تو یہاں پر بھی عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنها وہبت العرض له, کیونکہ اس نے شوہر کو سامان ہبہ کیا. جیسے ہی سامان ہبہ کیا تو بیٹا ہبہ کرنے سے پہلے قبضہ کر چکی ہے تو وہ مملوک ہے کس کا؟ ہبہ کرنے سے پہلے کس کا مملوک ہے؟ یہ قبضہ کر چکی ہے, عورت کا مملوک ہے نا. اور جیسے ہی ہبہ کیا تو اب مالک کون بن گیا اس کا؟ تو اس عورت کا
की जो मिल्कियत थी वो तो ख़त्म हो गई ना, इसका कब्ज़ा ख़त्म हो गया ना। अब किसका मकबूज और ममलूक बन गया? वो शौहर का। और कबले वती तलाक देने की सूरत में कितने को महफूज रखने का ये हकदार था? निस्फ का। और यहाँ पर कितना मिल गया? इसलिए यहाँ पर भी कुछ वापस नहीं लेगा। फरमाते हैं फंतक़ज़ क़ब्ज़ुल महर, तो महर का कब्ज़ा हिबा करते ही टूट गया औरत का जो कब्ज़ा था हिबा करते ही वो महर पर जो कब्ज़ा था वो टूट गया। लिअन्नल उरूज़ा मुतअय्यनत, क्योंकि सामान जो होते हैं मुतअय्यन होते हैं, बरखिलाफ मसअले ऊला के। वहाँ पर 500 अभी और वापस ले रहा था। क्यों? फ़इन्न दराहिम गैर मुतअय्यना, क्योंकि वहाँ पर दराहिम थे और दराहिम मुतअय्यन करने से भी मुतअय्यन नहीं होते हैं। लिहाजा औरत जो हिबा कर रही है 1000, तो वो महर के 1000 हैं, ये मुतअय्यन वहाँ पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर आधा और लेगा, 500 और लेगा वहाँ। ठीक है।